बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गिरफ्तारियां, तशद्दुद और तमाम तर हरबे इस वक्त नाकाम तो हो ही चुके हैं, लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक जानिब ताकतवर हलकों को रजीम चेंज ऑपरेशन के एक्सपेरिमेंट में जो कैलकुलेशन थी उसके मिस कैलकुलेशन होने का अंदाज़ा हो चुका है और वो उसे तस्लीम कर चुके हैं और अपनी गलती मानने के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी पेशकश की बाज़गश्त भी चल रही है और इस वक्त DGISI की तब्दीली के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। जबकि वज़ीर आज़म के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव होता है, जो आइन में सबसे अहम तरीन ओहदा है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार सामने आ चुका है। वैसे तो सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार का नाम भी मंजर आम पर आ चुका है और लाहौर हाई कोर्ट ने ताकतवरों की भी नींदें हराम करके रख दी हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। 5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ की सदारत में अपेक्स कमेटी का अहम इजलास जुमे को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ जो है उसने इस इजलास का बाइकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, धौंस, बदमाशी ये भी की जाए और ये हमें साथ बैठने का भी कहें तो हम इस तरह से जो है वो नहीं चलने देंगे। अब इस इजलास की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इजलास में नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असला, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरी साजो सामान की फराहमी के हवाले से तजावीज़ की उसूली मंजूरी दी गई। इजलास में फ़ैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हेड क्वार्टर और जदीद फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भी कायम की जाए और इस तरह का दीगर कई काम जो हैं वो इस ज़िमन में किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के मकाम का दौरा किया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पुलिस अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर अहलकारों की जुर्रत और खिदमात को सराहा और मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना देने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान की बहादुर पुलिस है। KP पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर लड़ी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है उनको डिले करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और दहशत गर्दी की जो नई लहर है उसको हुकूमत इस वक्त सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट और पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में जा चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। उस समाअत का कुछ अहवाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए इंतखाबात कब कराएगा, गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की दरख्वास्त पर जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की, जिसके दौरान ये गुफ्तगू हुई है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं।
کل اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ گورنر نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ گورنر کو چھوڑیں، آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں، آپ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ خود الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے اس حوالے سے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ 90 روز پورے ہونے میں ابھی کافی وقت ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ آپ تاریخ تو دیں کہ الیکشن کب کرائیں گے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آئین میں درج ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ درخواست گزار اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ ضمنی الیکشن پورے ملک میں ہونے ہیں۔ ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کرتے وقت معاشی صورتحال کا خیال ذہن میں نہیں آیا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اسد عمر صاحب، آپ تو الیکشن کمیشن سے خوش ہو جائیں، آج الیکشن کمیشن آپ کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن خوش ہونے کا موقع تو دے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ اس میں فل بینچ بنا دیں۔ پی ٹی آئی نے فل بینچ نہ بنانے کی استدعا کی۔ عدالت میں گورنر پنجاب کے وکیل بھی پیش ہوئے جنہوں نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے گورنر کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے۔ گورنر کے وکیل نے جواب دیا کہ مجھے 7 دن کا وقت چاہیے۔ اسد عمر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ 7 دن مزید جواب کے لیے دیں گے تو کافی وقت گزر چکا ہوگا۔ 7 روز کا وقت دینے کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو 22 روز ہو چکے ہوں گے۔ عدالت نے اسد عمر سے کہا کہ آپ عدالت آ گئے ہیں تو بے فکر ہو جائیں، 4-5 دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس جانب اشارہ کیا گیا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو الیکشن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو الیکشن کو آگے دھکیلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر بڑا دھچکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات اور قومی اسمبلی کی 86 نشستوں پر ضمنی انتخابات کی تاریخوں پر مشاورت کے لیے 7 فروری کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں ممبران، سیکرٹری الیکشن اور دیگر سینئر افسران بھی شریک ہوئے، اور قومی اسمبلی کی 86 نشستوں پر ضمنی انتخابات پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ پنجاب اور کے پی کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا آئندہ اجلاس منگل 7 فروری کو منعقد ہوگا، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، خیبر پختونخوا، آئی جی پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی شریک ہوں گے، جبکہ اجلاس میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات پر بریفنگ دی جائے گی اور قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات پر بھی بریفنگ ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے یہ معاملات لے کر کس طرف جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اور ڈیولپمنٹس کا بھی بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں اور پچھلے 10 ماہ میں جو رجیم چینج آپریشن کے دوران ہوا، جنرل باجوہ کے دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پر خبریں دیتے رہے، قاصد کے طور پر رہے، اور انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے۔ اب انہوں نے ایک اور انکشاف ان دنوں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن دنوں عمران خان کا دور تھا، ان دنوں انصار عباسی اندر تھے تو انہیں 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا گیا۔ انہیں یہ پیشکش اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مشترکہ دوست کے توسط سے کی تھی۔ ان دنوں مفتاح اسماعیل بھی اڈیالہ جیل میں تھے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ شاہد عباسی نے انہیں بتایا کہ ایک مشترکہ دوست نے ملاقات کی اور بتایا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ مفتاح نے کہا کہ انہیں اس مشترکہ دوست کا نام معلوم ہے جو پیشکش لے کر شاہد خاقان عباسی کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے یہ نام نمائندے کو نہیں بتایا۔ شاہد خاقان عباسی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ مفتاح اسماعیل سمیت اپنی کابینہ میں جسے چاہے لگا سکتے ہیں، تاہم
مفتاح کا کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق عباسی کو ان کی جیل کے دنوں میں یہ پیشکش کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو کہا گیا کہ اگر وہ رضامند ہیں تو انہیں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم لگایا جا سکتا ہے، جن کا طرز حکمرانی اور کارکردگی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی مایوس کن ہے۔ دونوں مرتبہ شاہد خاقان عباسی نے اسٹیبلشمنٹ کو مشترکہ دوست کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ اس پیشکش میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کوئی خیال ہے تو وہ میاں نواز شریف سے رابطہ کریں۔ اس وقت میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بالکل ناقابل قبول شخصیت بنے ہوئے تھے، جبکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے ہی وزارت عظمیٰ کا عہدہ اس شرط پر قبول کرنے سے انکار کیا تھا کہ مسلم لیگ نون میں وہ اپنے گروپ کی قیادت کریں۔ شہباز شریف کو یہی پیشکش 2018 کے الیکشن سے قبل بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور قائد کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ تاہم شاہد خاقان عباسی کو عمران خان کے دور میں پیشکش موصول ہوئی، اور وہ بھی جب وہ جیل میں تھے۔ تو ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو گزشتہ دور جنرل باجوہ کا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر انٹروین کرتی رہی، مداخلت کرتی رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اور اس سے ایک اور چیز جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا جو امیدوار ہے وہ اس وقت عزت مآب جناب شاہد خاقان عباسی ہیں۔ تو وہ ایک آزادانہ حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن اس وقت لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جیت پاتے ہیں، اور جیتنے کے بعد شاہد خاقان عباسی کو کیا صدر کے طور پر استعمال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب اعجاز الحق کا آپ کو پتہ ہے کہ اعجاز الحق بھی اداروں کے بہت زیادہ قریب رہے۔ انہوں نے عمران خان اور اداروں کے درمیان جو ایک گہری خلیج تھی، اس گہری خلیج کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور ختم کرنی بھی چاہیے تھی۔ اب اعجاز الحق کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو مان چکی ہے کہ رجیم چینج آپریشن ایک بہت بڑی غلطی تھی، بند کمروں میں اس کا اعتراف کیا گیا ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے، دیر آید درست آید، لیکن اب امپورٹڈ سرکار کو تو مسلط کیا جا چکا ہے، اور جس طرح کا تباہی اور جس طرح کی تباہی اس وقت ملک میں آ چکی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ اب اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے۔ یقین مانے ہمیں اپنی پاک فوج سے بہت محبت ہے، ہمارے پاک فوج سے محبت میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا وہ فوجی جو بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے، شہادتیں دیتا ہے، یقیناً اس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم ساری عمر صحافت کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اس خون کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پاک فوج کے اندر کچھ جرنیل ایسے ہیں جو بند کمروں کے اندر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے، جن پر ہمیں اعتراض ہے۔ اگر وہ اس کو تبدیل کریں تو یقیناً پاک فوج سے اس قوم کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور اس وقت جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے۔ اس وقت فیاض راجہ نے ایک ورژن آف دا سٹوری دیا ہے کہ عمران خان چونکہ سپریم کمانڈر اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھ چکے ہیں، جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ اداروں کے سیاسی اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا نوٹس لیا جائے، اداروں کے اندر موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کی جائے، ان کے خلاف نہ صرف نوٹس لیا جائے بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے۔ اس کے بعد عمران خان کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اس چیز کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل سروس بھی یہ کہہ چکے ہیں، آئی ایم ایف جو سائن کا کہہ چکا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سائن کرے گا تو ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کریں گے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان ہے۔ تو اب عمران خان کو فیاض راجہ کے مطابق یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو ہم عام انتخابات سے پہلے جو انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہے اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو نام لیے جاتے ہیں مسٹر ایکس، مسٹر وائی، ڈرٹی ہیری وغیرہ، وہ اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہو سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ادارہ ایسا کرے۔ ادارے کو غیر متنازع رہنا چاہیے، اور ادارے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ وہ کسی بھی تنقید سے بچ سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے۔